अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सबकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। और जो 6th और 7th के वीडियोस मैंने बनाए हैं, 6th और 7th के उर्दू के जो वीडियोस बनाए हैं, उम्मीद है कि आप लोग उसे मुकम्मल देख चुके होंगे। क्योंकि आपको अगर अच्छे से स्कोर करना है तो आपको वीडियो को मुकम्मल देखना है और रिवीजन करना है। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, राइट। अगर आप सीडीएम पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपके मार्क्स तो स्कोर हो जाएंगे, बट कुछ छूट जाएंगे। लास्ट ईयर के पेपर में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो कि सीडीएम में नहीं थे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं बुक से आते हैं और एग्जाम्पल्स भी बुक्स में से आते हैं। अगर आप बुक्स से ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और वीडियो को एक बार देखना काफ़ी नहीं है, आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन कीजिए या फिर आप इसको दोबारा वीडियो को देख के अच्छे से ज़हन नशी कर लें। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आपको इस चैनल पर टेट और डीएससी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन्स देखेंगे और उनके मुसन्निफ़ और शायर कौन हैं देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इम्पॉर्टेंट लेसन है दरियाए नील के किनारे किनारे। दरियाए नील के किनारे किनारे किसने लिखा है? ये क्या है, नसर का हिस्सा है जिसको महमूदुर रहमान फ़ारूक़ ने लिखा है। महमूदुर रहमान फ़ारूक़ी ने लिखा है इसको। ठीक है, और मज़दूर की बांसुरी किसने लिखा है? मीर काज़िम अली जमील मजहरी। महीने की पहली तारीख़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। जुगनू शेख मोहम्मद इकबाल। और फ़कीर की नसीहत डॉक्टर बानो सरताज। और लास्ट यहाँ पर क्या है इम्पोर्टेंट, नया सूरज मोइन अहसन जज़्बी। ठीक है, ये एक दो मरतबा आप देख लें तो याद हो जाएंगे। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर हुर्फ़ तहजी मंदज ज़ैलें। हम सब जानते हैं कि अलिफ से लेकर या तक जो भी वर्ड्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हुर्फ़ तहजी कहते हैं। हुर्फ़ तहजी, और यहाँ हुर्फ़ तहजी को हम कितने में डिवाइड करे थे? दो में, हुर्फ़ सही और हुर्फ़ इल्लत, राइट। हुर्फ़ की आवाज़ों और उनकी तहरीरी शक्लों का नाम क्या कहलाता है? इल्मुल हिज्जा कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल जो ग्रामर हम दूसरे बुक से पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे एग्ज़ाम में। यहाँ से जो डिफरेंट जो अननोन होते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए बुक से ग्रामर पढ़ना बेहतर है, राइट। हुर्फ की आवाज़ और उनकी तहरीरी शक्लों का नाम क्या कहलाता है? इल्मुल हिज्जा कहलाता है। और नेक्स्ट क्या है? हुर्फ इल्लत किसे कहते हैं? हुर्फ इल्लत अलिफ वाव और या को हुर्फ इल्लत कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज़ ऐड हुई है कि यहाँ पर ज़ेर, ज़बर, ज़ेर और पेश को क्या कहते हैं? हम एराब कहते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है, एराब कहते हैं। ज़बर किसकी प्लेस पे यूज़ होता है? अलिफ की जगह पे। अलिफ की आवाज़ अगर हमें लेना है तो हम किससे यूज़ करेंगे? ज़बर से। और या की प्लेस पे हम क्या यूज़ करते हैं? ज़ेर। और वाव की प्लेस पे क्या यूज़ करते हैं? हम वाव। ठीक है, दोनों सेम आवाज़ें देते हैं। और इनको हम क्या कहेंगे? ज़बर, ज़ेर और पेश को अलामत इल्लत कहेंगे। ठीक है, अलामत इल्लत कहेंगे। इस तरह से हुर्फ़ तहजी को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, हुर्फ़ इल्लत और हुर्फ़ सही। तो आपके दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर? अलामत इल्लत, ठीक है, अलामत इल्लत और इल्मुल हिज्जा, दो यहाँ पर वेरी इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। अब्दुल शुकूर और खमर, अब्दुल शुकूर और अल खमर। तो यहाँ पर जो अब्दुल शुकूर और अल कमर दिया गया है, यहाँ पर ये कौन सा वर्ड है? यहाँ पर ये कौन सा लफ्ज़ है? अब्दुल शुकूर। यहाँ पर हम लाम को नहीं पढ़ रहे। यहाँ पे अल कमर, यहाँ पर लाम को हम अगर पढ़ रहे तो ये क्या हो गया? हुर्फ़ खमरी हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहला लफ्ज़ अब्दुल शुकूर में दाल पेश का टिकाऊ, दू का टिकाऊ शीन पर हो रहा है। दरमियान का अलिफ और लाम नहीं पढ़ा जा रहा है। तो ऐसे अल्फाज को क्या बोलेंगे हम? हुर्फ़ शमसी। जिसमें लाम को नहीं पढ़ा जाता हम उसको क्या बोलेंगे?
حرف شمسی. جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے نا, حرف شمسی کسے کہیں گے؟ جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور الف لام نہ پڑھا جائے تو اس کو ہم حرف شمسی کہتے ہیں. حرف شمسی کون سے ہیں؟ تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون. تو آپ کو یہ یہاں پر حرف یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حرف آپ کو کمپلسری یاد رکھنے ہیں. حرف شمسی کون سے ہیں؟ یہاں پر عبد الشکور کیونکہ شین سے سٹارٹ ہو رہا ہے, یہاں پر دیکھنا ہے آپ کو الف لام کے بعد جو یہاں پر حرف آ رہا وہ حرف کیا کہلائیں گا؟ حرف شمسی یا پھر حرف قمری. ٹھیک ہے, تو حرف شمسی حرف قمری میں ہم کنفیوز ہو جاتے. تو اس کو یاد رکھنے کا اچھا طریقہ, ایک ٹرک کیا ہے کہ یہاں پہ شمس کے معنی ہوتے ہیں سورج اور قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند. کیونکہ ہم سورج کو ٹھیک طرح سے دیکھ نہیں سکتے اس لیے ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے, اور حرف قمری کو ہم اچھے سے دیکھ سکتے ہیں اس لیے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو حرف شمسی کے یہاں پہ تمام حرف یاد رکھنے ہیں اور حرف قمری کے آپ کو یہاں پہ سارے کے سارے ورڈز یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے, حرف قمری کسے کہیں گے ہم؟ حرف قمری جب کسی لفظ پر الف لام لگایا جائے اور الف لام پڑھا بھی جائے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حرف قمری کہیں گے. اور حرف قمری کیا ہے؟ الف، با، جیم، ہا، قا، عین، غین، فے، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا. یہ کیا ہو گئے؟ حرف قمری ہو گئے. ٹھیک ہے, چلیے بڑھتے ہیں آگے. چلیے نیکسٹ کیا ہے دیکھتے ہیں. یہاں پر خوص، گل، شاد. اور حصہ بھی میں کیا دیا گیا ہے؟ خوص قضا، گل ازار، شاد کام. حصہ الف کے الفاظ مفرد ہے جو اپنا مکمل معنی دے رہے ہیں, جبکہ حصہ بی کے الفاظ دو لفظوں سے مرکب ہے, دونوں لفظ مل کر ایک مکمل معنی دے رہے ہیں. جیسے کہ یہاں پہ خوص کے معنی ہے کمان اور خوص قضا کے معنی کیا ہے؟ یہاں پر دھنک. جیسے کہ یہاں پہ خوص کے معنی ہے کمان اور جیسے کہ یہاں پر خوص کے معنی ہے کمان اور خوص قضا کے معنی ہے ریمبو. اوکے, خوص قضا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ ریمبو. تو یہاں پر خوص قضا کے خوص کے معنی ایک ہی مکمل معنی دے رہا ہے, جبکہ خوص قضا دونوں مل کر ایک معنی دے رہے ہیں. تو ہم اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو بولیں گے, خوص کو بولیں گے ہم مفرد لفظ اور خوص قضا کو کیا بولیں گے ہم؟ مرکب لفظ. ٹھیک ہے, اس طرح سے مفرد لفظ اور مرکب لفظ دو طرح کے لفظ ہوتے ہیں. بمعنی واحد لفظ کو ہم مفرد لفظ کہتے ہیں, دو لفظوں کا بمعنی مرکب لفظ کہلاتا ہے. یعنی دو لفظ مل کے ایک ہی معنی دے رہے تو ہم اس کو بولیں گے مرکب لفظ, اور ایک معنی خود پورا معنی دے رہا ہے تو ہم اس کو بولیں گے مفرد لفظ. ٹھیک ہے, اس طرح سے لفظ کے دو قسمیں ہو گئی, مفرد لفظ اور مرکب لفظ. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا کہ مفرد لفظ اور مرکب لفظ کسے کہتے ہیں. تو اب یہاں پر ہم مرکب لفظ کی اقسام دیکھنے والے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. مرکب لفظ سے ہمیشہ ایک کویشچن کمپلسری آتا ہے اور مرکب لفظ کے یہاں پہ الگ قسمیں ہیں. ٹھیک ہے, کچھ قسمیں 5 یا 6 قسمیں ہیں مرکب لفظ کے, تو وہاں سے آپ کو کویشچنس دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک تو مرکب اضافی میں سے مل جاتا ہے اور ایک مرکب غیر اضافی میں سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہے. جدوجہد، قوم پرست، ترقی پسند، انسانیت دوست. اور دوسرا کیا ہے؟ دل کا دیا، عادل کی عدالت، منظر کی کدورت اور دھرتی کی پیاس. حصہ الف کے الفاظ دو الفاظوں سے مرکب ہے اور ایک معنی مفہوم کی ادائیگی کے لیے بعض وقت دو یا دو سے زائد لفظ کا سہارا لیتے ہیں. یہاں پر حصے فرسٹ میں دیکھو جدوجہد. ٹھیک ہے, کیا ہے یہ جدوجہد؟ قوم پرست، ترقی پسند. یہ کیا ہے؟ مرکب الفاظ ہے لیکن اس میں کوئی بھی علامت اضافی لگائی نہیں گئی, جیسے کہ دل کا دیا، عدالت، عادل کی عدالت. ٹھیک ہے, اس طرح سے یہاں پر علامت اضافی کا استعمال نہیں کیا گیا ہے. یہاں پر دونوں مل کے صرف ایک ہی معنی دے رہے ہیں تو ہم اس لیے اس کو کیا بولیں گے؟ مکمل معنی دے رہے بنا علامت لگائے تو ہم اس کو بولیں گے مرکب غیر اضافی. ٹھیک ہے, مرکب غیر اضافی. دو یا
دو یا دو سے زائد الفاظ کو ایک ہی معنی مفہوم کے لیے جوڑنا مرکب غیر اضافی کہلاتا ہے۔ اس کو مرکب امتزاجی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ مرکب امتزاجی کسے کہتے ہیں؟ مرکب غیر اضافی کو مرکب امتزاجی بھی کہتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں آپ کو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا دونوں الفاظ کے بیچ میں، کا، کی، ٹھیک ہے، اس طرح کے نہیں دیکھنے کو ملیں گے، اور واو بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر واو بھی آیا تو وہ بھی مرکب اضافی میں آ جائے گا، مرکب غیر اضافی میں نہیں آئے گا، اور علامت کسرہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جسٹ دو ورڈز ہونے چاہیے، دونوں کا ملا کے ایک ہی معنی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں ہم مرکب اضافی کسے کہتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے یہاں پر؟ نیکسٹ ہے آزادی کا دن، یوم آزادی، تعمیر کا فن، فن تعمیر، ذکر کے قابل، قابل ذکر، مغفرت کی دعا، دعائے مغفرت۔ حصہ الف اور حصہ بی کے تمام الفاظ مرکب اضافی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے اور یہ والے بھی مرکب اضافی ہے، اور معنی مفہوم کے لحاظ سے یکساں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حصہ الف کے الفاظ میں دن کا، آزادی سے، فن کا، تعمیر سے، ذکر کا، قابل سے، اور دعا کا، مغفرت سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے کا، کی، کے وغیرہ الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ حصہ بی کے الفاظ میں، حصہ با کے الفاظ میں مضاف اور مضاف الیہ کا تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے زیر کا استعمال کیا گیا ہے، جو کہ کا، کی، کے معنی پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم ان کو کیا بولیں گے؟ ترکیب اضافی کے لیے کا، کی، کے کا استعمال حرف اضافت کہلاتا ہے، اور زیر کا استعمال علامت اضافت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا کہلائیں گا؟ اگر ہم کا، کی کے استعمال کر رہے تو حرف اضافت کہلائے گا، زیر کا استعمال کر رہے تو یہ علامت اضافت کہلائے گا۔ علامت اضافت یعنی زیر کو علامت کسرہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، زیر کو ہم کیا کہیں گے؟ علامت کسرہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جو دونوں الفاظ ہیں، تو اس طرح سے یہ جو دونوں ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، یہ کیا کہلائیں گے؟ یہ دونوں کیا کہلائیں گے؟ مرکب اضافی، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب اضافی کی مثال ہے، یہ بھی مرکب اضافی کی مثال ہے۔ یہاں پر ہم نے کیا سیکھا کہ مغفرت کی دعا، ٹھیک ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے، اور دعائے مغفرت جو بھی یا سے، زے سے، فن تعمیر نون زیر نی سے، یہاں پر قوم آزادی اس طرح سے ختم ہوتے ہیں، وہ بھی کیا کہلائیں گے؟ یہاں پر یہ کہلائیں گے، یہ بھی مرکب الفاظ کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ مرکب الفاظ کے اب تک ہم کتنی قسمیں دیکھیں؟ 1 اور 2، اور بھی آگے ہم دیکھیں گے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہاں پر شریف انسان، نیک آدمی، شریر لڑکا، کالے کپڑے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں انسان شریف ہے، تو انسان کی کیا ہو گئی ہے؟ صفت۔ آدمی نیک ہے، نیکی کیا ہے یہاں پہ اس کی صفت۔ لڑکا شریر ہے، شریر کیا ہے یہاں پر اس کی صفت۔ کپڑے کالے کیا ہے اس کی صفت۔ اوپر کی مثالوں میں انسان کو شریف، آدمی کو نیک، لڑکے کو شریر اور کپڑے کو کالے کے ساتھ وصف بیان کرنے کے لیے جوڑا گیا ہے، یعنی شریف، نیک، شریر اور کالے تمام الفاظ صفت ہے۔ انسان کو آدمی، لڑکے اور کپڑے، انسان، آدمی، لڑکا اور کپڑے یہ تمام موصوف ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ موصوف ہے، اور یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ جو بھی، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی کیا ہو گیا؟ مرکب لفظ ہو گیا نا، انسان شریف، یہاں پہ دو لفظ مل کے کیا بنا؟ یہاں پہ ایک نیا لفظ بن رہا ہے، اس کی صفت بتا رہا، شریف انسان، نیک آدمی، تو یہ مرکب لفظ ہے۔ تو اس طرح کے مرکب الفاظ کو ہم کیا بولیں گے؟ مرکب توصیفی۔ جو مرکب صفت اور موصوف سے مل کر بنتے ہیں اس کو ہم مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ یہ کویشچن لاسٹ ایئر آیا تھا اور ایگزامپل بھی یہیں سے لی گئی تھی، شریر لڑکا، ٹھیک ہے، یہیں سے لی گئی تھی، اسی لیے ہمیں بکس پڑھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے یہاں پر اندھیرا روشنی، دوست دشمن، کھلنا مرجھانا، یہ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈز ہے، رائٹ، ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈز ہے، ضد ورڈز ہے۔
جب کسی مرکب الفاظ میں دو الفاظ ایک دوسرے کی ضد ہو تو متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں؟ متضاد الفاظ کہلاتے ہیں. متضاد الفاظ مینس اپوزٹ ورڈز. ٹھیک ہے، متضاد الفاظ مینس اپوزٹ ورڈز، ضد الفاظ. نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر خط، پتر، ثمر، پھل، شبنم، اوس، پیراہن، لباس. یہ کیا ہے دونوں؟ خط کا مطلب بھی کیا ہے؟ لیٹر. پتر کا مطلب بھی کیا ہے؟ لیٹر. شبنم کا مطلب بھی کیا ہے؟ جو صبح میں پڑتی ہے نا شبنم، وہ. اوس کا مطلب بھی کیا ہے؟ شبنم. ثمر، پھل، یہاں پر پھل بھی کیا ہے؟ فروٹ. دونوں کے معنی بھی کیا ہے؟ فروٹ. پیراہن کپڑے اور لباس کپڑے. تو ایسے الفاظ اگر ایک مرکب لفظ میں دونوں الفاظ ایک ہی معنی و مفہوم رکھتے ہوں تو ہم انہیں کیا کہیں گے؟ ہم معنی الفاظ یا پھر مترادفات کہیں گے. نہیں، کیا کہیں گے؟ ہم معنی الفاظ یا پھر مترادفات کہیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ دکھ، درد. نیکسٹ ہے یہاں پر کام کاج، چال چلن، رہن سہن، آن بان. اوپر کے ہر دو الفاظ کی جوڑی سے صرف ایک مکمل معنی و مفہوم ادا ہوتے ہیں. اگر ان کو علیحدہ کر دیا جائے تو دوسرے لفظ کا مکمل مفہوم ادا نہیں ہوگا. تو پہلے کا جو لفظ ہے، کام کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر کام ہے. کاج کا مطلب بھی کیا ہے؟ کام ہے. ٹھیک ہے، یہ کاج کو ہم کسے جوڑ کے رکھتے ہیں؟ کام کے ساتھ. اگر ہم دوسرے لفظ کو الگ کر دیں تو یہ ٹھیک سے معنی نہیں دے گا، مکمل معنی نہیں دے گا. یہ دونوں اس کے ساتھ، کام کے ساتھ ہی آ کے معنی دیتا ہے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جب دو الفاظ مل کر ایک ہی مفہوم ادا کرتے ہیں اور دونوں قریب کے معنی رکھتے ہوں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم قریب المعنی کہیں گے. کیا کہیں گے اس کو؟ ہم قریب المعنی. اگر دونوں کیا ہیں؟ اپوزٹ ورڈز دے رہے تو ہم ان کو کیا کہہ رہے تھے؟ دونوں اپوزٹ ورڈز ہے تو اسے کیا کہہ رہے ہیں ہم؟ متضاد الفاظ. ٹھیک ہے، متضاد الفاظ، قریب المعنی الفاظ. اور ایک کیا تھا یہاں پر؟ کیا دیکھیں ہم معنی الفاظ دونوں کے سیم معنی، قریب معنی نہیں ہے، سیم معنی رکھ رہے تو ہم کیا بولیں گے؟ ہم معنی یا پھر مترادفات اور قریب المعنی اور متضاد الفاظ. چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر بے حال، بے دم، ہم خیال، ہم سفر، خوش اخلاق، خوش نصیب، باحیا اور باوضو. اگر ہم یہاں پر غور کر کے دیکھیں گے تو اس کے ہر دوسرا لفظ ہے اس کے خود کے معنی ہیں. خیال، حال، اخلاق، حیا وغیرہ. ٹھیک ہے، اگر ہم بمعنی الفاظ اسم کے شروع میں، ٹھیک ہے، بمعنی الفاظ اسم کے شروع میں دوسرا حرف یا پھر لفظ جوڑ دیا جائے اور اس سے ایک نیا لفظ بن جائے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ سابقہ کہیں گے. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے ہم اسے؟ سابقہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. نیکسٹ ہے یہاں پر دلدار، کتب خانہ، عقل مند، اطرفش، شاندار، دیوان خانہ، دولت مند، میوہ فروش. اوپر کے تمام مرکب الفاظ ہیں اور مکمل معنی مفہوم ادا ہو رہے ہیں. اگر دل کو دار سے، کتب کو خانے سے، عقل کو مند سے، مکان کو دار سے الگ کر دیا جائے تو مفہوم بالکل بدل جائے گا. تو یہاں پر اگر ہم دل سے دار کو الگ کریں تو اس کا معنی مفہوم بدل جائے گا. تو ہم ایک بمعنی الفاظ کے ساتھ کچھ اور لفظ جوڑ کر ایک نیا معنی پیدا کر رہے ہیں تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ لاحقہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ لاحقہ. لفظ یا اسم کے بعد دوسرا حرف یا لفظ جوڑا جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ لاحقہ کہیں گے. ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں. اس طرح سے آپ نے مرکب غیر اضافی امتزاجی کی 6 صورتیں دیکھی. کون کون سی؟ مرکب توصیفی، متضاد معنی، ہم معنی یا پھر مترادفات، قریب المعنی، سابقہ اور لاحقہ. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ مرکب غیر اضافی ہے. اس میں نہ تو کسرہ اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے، نہ تو یہاں پہ حرف اضافت کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ کا، کی وغیرہ کا استعمال بھی نہیں کیا جاتا دونوں حروفوں کو جوڑنے کے لیے، دو لفظوں کو جوڑنے کے لیے. اور نہ ہی یہاں پر علامت کسرہ کا استعمال کیا جاتا ہے لفظوں کو جوڑنے کے لیے. تو ہم ان کو کیا کہیں گے؟
مرکب غیر اضافی، تو مرکب غیر اضافی کی کتنے قسمیں ہیں؟ 6 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، 6 قسمیں ہیں، سابقہ، لاحقہ، قریب المعنی۔ تو یہاں پہ آپ کنفیوز ہو سکتا ہے کہ سابقہ، اگر آپ کو سابقہ جیسے کہ دل دار اس طرح سے یہاں پہ آپ کو ایک ورڈ آ گیا، اگر اس کے مرکب کون سا لفظ ہے پہچاننا ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ یہاں پہ ایک تو یہ لاحقہ ہوگا، لیکن ایک اور نظر سے یہاں پر دیکھیں ہم مرکب الفاظ کے حساب سے دیکھیں تو یہ کیا ہوگا؟ یہ مرکب غیر اضافی ہوگا، ٹھیک ہے، مرکب غیر اضافی، کیونکہ یہاں پر بھی 2 الگ الگ لفظ مل کر ایک معنی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہاں پر احمد پڑھتا ہے، شادان کتاب پڑھتی ہے، ٹھیک ہے، احمد پڑھتا ہے اور شادان کتاب پڑھتی ہے۔ تو اگر نیکسٹ ہے یہاں پر احمد پڑھتا ہے، شادان کتاب پڑھتی ہے، ایک جملہ 2 عناصر پر مشتمل ہوتا ہے، مبتدا اور خبر، ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر۔ ایک جملہ کس پر مشتمل ہوتا ہے؟ 2 عناصر پر مشتمل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اس میں مبتدا اور دوسرا ہوتا ہے خبر۔ خبر مبتدا کے بعد کا حصہ جو ہے وہ کیا کہلائے گا؟ خبر کہلائے گا، ٹھیک ہے، مبتدا کے بعد کا حصہ جو فعل، اسم وغیرہ پر مشتمل ہوتا ہے وہ خبر کہلاتا ہے۔ جس طرح سے یہاں پر دیا گیا ہے احمد پڑھتا ہے، احمد کیا ہے یہاں پر؟ مبتدا ہے، اور پڑھتا ہے یہاں سے یہاں تک کیا ہو گیا؟ یہاں پر خبر ہو گئی۔ پھر شادان کیا ہے یہاں پر؟ شادان مبتدا ہے، کتاب پڑھتی ہے یہاں پر کیا ہو گیا؟ خبر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر آپ کو انڈر لائن پارٹ دے کے یہاں پر پوچھا جائے کہ یہ جملے کا کون سا حصہ ہے، اس میں سے مبتدا کی پہچان کرنا ہے یا پھر یہاں پر آپ کو خبر کی پہچان کرنا ہے، تو اس طرح سے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ شادہ یہاں پر مبتدا ہے، خبر کتاب پڑھتی ہے خبر ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے یہاں پر مفرد جملہ اور مرکب جملہ۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مفرد الفاظ اور مرکب الفاظ، پھر مرکب الفاظ میں مرکب اضافی اور مرکب غیر اضافی، یہ سارے پڑھ چکے ہیں۔ اب کیا ہے یہاں پر؟ مفرد جملہ اور مرکب جملہ۔ تو یہاں پر 2 ایگزامپل دی گئی ہیں، شافع پڑھ رہی ہے، شافع پڑھ رہی ہے، شافع اسکول سے آئی اور ہوم ورک کر رہی ہے۔ یہاں پر دیکھو کیا ہے یہاں پر؟ شافع پڑھ رہی ہے، یہاں پر ایک ہی جملہ ہے یہاں پر، تو اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مفرد جملہ۔ یہاں پر شافع اسکول سے آئی اور ہوم ورک کر رہی ہے، تو یہاں پہ اور سے کیا ہو رہا ہے، یا اور کیا ہے یہاں پر؟ حرف کیا ہے؟ عطف ہے، حرف عطف ہے، یہ دونوں جملے حرف عطف کے ذریعے جڑے ہوئے ہیں، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب جملہ کہیں گے۔ یہ جو ایک لائن ہے اس کے اندر 2 جملے ہیں، شافع اسکول سے آئی، ہوم ورک کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 کیا ہے؟ الگ الگ جملے ہیں، اس لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ مرکب جملہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا دیا گیا یہاں پر؟ مفرد جملہ، مرکب جملہ، جملے میں ایک ہی مفہوم ادا کیا جائے مفرد جملہ کہلاتا ہے، اور جس جملے میں ایک سے زائد مفہوم ادا کیے جائے مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ اس طرح سے جملے کی کتنی صورتیں ہو گئی؟ 2، مفرد جملہ اور مرکب جملہ، ٹھیک ہے۔ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہر سال یہاں سے بھی کویشچن آتے ہیں۔ افتخار نے سبق پڑھا، پہلا جملہ کیا ہے یہاں پر؟ افتخار نے سبق پڑھا۔ دوسرا کیا ہے؟ افتخار سے کہو کہ وہ سبق پڑھے۔ تیسرا کیا ہے؟ چاند روشن ہے۔ پہلے جملے میں افتخار کے سبق پڑھنے کی خبر دی جا رہی ہے، اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان ممکن ہے۔ اور نیکسٹ کیا ہے؟ دوسرے جملے میں دلی منشا کا اظہار ہو رہا ہے اور اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان نہیں ہے، اور تیسرے جملے میں جھوٹ کا گمان ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جملہ کیا ہے یہاں پر؟ چاند روشن ہے۔ اور جملہ خبریہ کسے کہیں گے؟ وہ جملہ جس میں کسی واقعہ یا پھر حالت یا پھر کیفیت کی خبر دی جائے اور اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان پایا جاتا ہو، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ خبریہ کہیں گے۔ جیسے کہ
راشد بیمار ہے، یہ ہمیں خبر دی جا رہی ہے، تو یہ سچ بھی ہو سکتا ہے یا پھر یہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ خبریہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے وہ جملہ جس میں کہنے والے کا دلی منشا یا جذبات ظاہر ہو رہے ہوں، اس میں سچ اور جھوٹ کا گمان نہ ہو، اس طرح کے معنی کے لحاظ سے نہ ہو، تو اس طرح کے معنی کے لحاظ سے جملے کی دو قسمیں ہوئی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ تو جملہ انشائیہ کا جو اگزامپل ہے وہ کیا ہے؟ افتخار سے کہو کہ وہ سبق پڑھیں، یہ بھی اس طرح کا کویشچن بھی لاسٹ ایئر آیا تھا جملہ انشائیہ کا۔ ٹھیک ہے، چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ یہیں پر ختم ہوتی ہے آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنی قیمتی رائے ضرور کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔